सूबाई वजीर खेल पंजाब राय तैमूर भट्टी से मिलने झंग शाह जीवना के नवाई गांव ताली भटिया में उनके डेरे पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। आपके जिला झंग में सैयदा आबदा हुसैन और सैयद फैसल साले हयात जैसे मंजे हुए सियासतदान मौजूद हैं। 30 साल के होते हुए भी आप इस मुकाबले में जीते और आज़ाद हैसियत से जीते, ये कैसे मुमकिन बनाया? क्या पहले से सियासत में असर था? जब आपकी नीयत हो और आप मेहनत और लगन से काम करें तो अल्लाह पाक की तरफ से आपकी मदद होती है और फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो मुमकिन हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन और जो हार्ड वर्किंग है उस पर इन्हिसार करना पड़ता है। ज़िंदगी का पहला इलेक्शन सिर्फ 25 साल की उम्र में 2014 में लड़ा। ज़िमनी इलेक्शन था, जीत ना सके। अब 2018 का इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा, तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिला, इसके बावजूद तीनों पार्टियों को हरा दिया। कैसे मुमकिन किया? सर, मैं समझता हूँ कि जो मुझे ज़िमनी इलेक्शन के बाद एक वो टाइम मिला और उसमें जो मैंने अपने हलके में जिस तरह से काम किया और लोगों से जिस तरह राब्ता रखा, तो हमारे हलके के जो लोग हैं, मैं तो समझता हूँ कि हर जगह पे ही, लेकिन हमारे हलके के जो लोग हैं वो बड़े मर्दम शनास हैं और वो समझते हैं कि हमने किसको सपोर्ट करना है और कौन कल को हमारे काम आ सकता है या कौन हमारी आगे नुमाइंदगी कर सकता है। तो बस मुसलसल मेहनत रही और बड़ी ही डिवोशन के साथ रही, तो उसका मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने फिर मेहरबानी की और अपने हलके के इन लोगों की सूरत में इनको वसीला बनाकर इस मकाम पर पहुँचाया। माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, FC कॉलेज लाहौर से BS ऑनर्स किया। ये फरमाएं कि इतने दूर दराज इलाके की सियासत में क्या तालीम काम आई? सर, बिल्कुल आई। मैं समझता हूँ कि अगर आप तालीम याफ्ता नहीं हैं तो आप जिस इलाके के रहने वाले हैं, फिर आप उधर जो रवायती अंदाज में जिस तरह चीज़ें चल रही हैं तो आप उसी तरह उनको लेके चलेंगे। लेकिन तालीम का एक ये फ़र्क आया कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है, एक आपका मैथ्स के साथ इंटरेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे हर मौके पे और हर मोड़ पर ये एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो दूसरों से हट के है और उसमें मेरी तालीम का, मेरे एक्सपोजर का, मेरे वालिदैन की तरबियत का और मेरा जो हल्का अहबाब है उसका बहुत ज़्यादा असर है। आम वज़ीरों के बरक्स आप अपने काम में इनिशिएटिव लेते हैं, चाहे अली हैदर के पैरा ओलंपिक्स जाने का मामला हो या शहरोज़ काशिफ की को पैमाई में हौसला अफजाई का मामला हो, हर मामले में आपने रवायत से हटकर काम किया। ये वसफ़ कैसे हासिल किया? अगर आप एक रवायती सोच के मालिक हैं और एक महदूद सोच के मालिक हैं तो आप फिर उसको उस तरह से लेके चलेंगे, लेकिन यही वो नया पैशन है और इसीलिए हमारे वज़ीर आज़म भी इस बात पे एम्फसिस करते हैं कि जो नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो डायनामिक नौजवान हैं उनको आगे लाना चाहिए, क्योंकि वो पैशन के साथ उन चीज़ों को लेके चलते हैं और उनका कोई हल निकालते हैं। ऐसे बहुत से, अब जिन इनिशिएटिव्स की आप बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स आते हैं कि उसमें हमें कई जगह पे सरकारी रुकावटें और दफ्तरी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन जब आपने वो काम करना है तो और आपकी नीयत है तो फिर तो आपने उसका हल निकालना है, वो जैसे भी निकले, इन अ पॉजिटिव सेंस। सूबाई वज़ीर खेल व सियाहत हैं, क्या आपको ये महकमे आपकी मर्ज़ी से मिले? नहीं सर, मेरी चॉइस तो इस पे नहीं ली गई थी, लेकिन ख़ान साहब ने ख़ुद सजेस्ट किया और लेकिन अब मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक सजेस्ट किया, क्योंकि मैं अपनी इस उम्र में इन महकमों में जिस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या उनको लेके चल रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से उन्होंने वो ठीक सोचा था। उन्होंने ख़ुद ही प्रपोज़ किया था, उन्होंने कहा कि यार यू आर द यंगेस्ट इन द कैबिनेट और आप खेल भी खेलते रहे, यू आर ऑलराउंडर, आपको सारी गेम्स भी आते हैं, तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सूट्स यू। और फिर उसके 1 साल बाद फिर उन्होंने टूरिज़्म का मुझे चार्ज दिया था। सारी ज़िंदगी हॉस्टल्स में गुजरी, ये बताएं कि हॉस्टल में रहने वाला बच्चा और जो बच्चा घर रहकर पढ़ता है, उनकी ज़िंदगी के हालात कितने मुख्तलिफ होते हैं? सर, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है।
جو گھر میں رہ کر پڑھنے والے بچے ہیں ان کو ایک بڑا لمیٹڈ سا ایک پیسج ہوتا ہے جس میں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے. انہوں نے گھر رہنا ہے, انہوں نے گھر سے نکلنا ہے, پڑھنا ہے, پھر گھر واپس آنا ہے اور وہیں پہ ان کا دن ختم ہو جانا ہے. تو جو ہاسٹل ایک سر وہ تو ایک تجربہ گاہ ہے اور ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے کہ ادھر آپ نے اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو کور کیسے کرنا ہے, اور آپ نے اپنے سینئرز کے ساتھ, اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کیسے بنا کے رکھنی ہے, وہ جو سارے وہ جو لائنز ہیں ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. پھر ادھر سر آپ کے ساتھ جو ریگولر بچے رہ رہے ہیں, کوئی سندھ کا ہے, کوئی بلوچستان کا ہے, کوئی کوئٹہ کا ہے, کسی کا زمیندارہ بیک گراؤنڈ ہے, کسی کا بزنس کا بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ کو ہر قسم کے لوگوں سے انٹریکشن کا موقع ملتا ہے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ہم جب ہاسٹل میں ہوا کرتے تھے تو ادھر جو ہمارا ٹیلر ہوتا تھا ان سے بھی اتنا عزت سے اور اتنے طریقے سے کام لینا پڑتا تھا جو کہ شاید گھر رہنے والا بچہ اس طرح نہ لے. گھر رہنے والا بچہ تو اپنے نوکر کے اوپر یا ملازم کے اوپر حکم چلائے گا نا, یا پیرنٹس کو بتائے گا کہ جی یہ کر دیں, یہ کر دیں. تو جب آپ ہاسٹل میں ہوتے ہیں تو رائٹ فرام دیٹ لیول آپ کی پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے. تو ہاؤ یو ہیو ٹو لرن دا منی, دین ہاؤ یو ہیو ٹو پے بیک, اور آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی میں کیسے کھڑا ہونا ہے, ان کی مصیبت میں ان کا ساتھ کیسے دینا ہے, اپنے اسٹاف کے ساتھ کیسے چلنا ہے, اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو اٹس اے بلیسنگ. لیکن دوسری طرف ہاسٹل میں رہنے والا بچہ گھر والوں کی شفقت اور مہربانیوں سے محروم بھی تو رہتا ہے, اس کی شخصیت میں بھی تو کمی آ جاتی ہے. یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بچہ دور رہتا ہے, اس نے مہینے کے بعد گھر آنا ہے, تو جب وہ آتا ہے تو اس کی اس طرح آؤ بھگت ہو رہی ہے اور اس کو اتنے لاڈ پیار ہو رہے ہیں. تو وہ ایک کمبو ہے کہ اس میں اوبیسلی کچھ اس کے پازیٹیو آسپیکٹس ہیں, کچھ نیگیٹو آسپیکٹس ہیں, لیکن اوور آل اٹس اے گڈ. 3 سال سے صوبائی وزیر سپورٹس ہیں, سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم پنجاب کی پہلی سپورٹس پالیسی لے کر آئے. اس سے پہلے پنجاب کی سپورٹس پالیسی نہ تھی. پھر ہم نے گیمز کو پرائورٹائز کیا کہ کون سی گیم ہیں جن میں ہمارے نوجوانوں میں زیادہ پوٹینشیل ہے اور ان کو ہم پالش کر کے ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپورٹس ویلفیئر فنڈ بنایا کہ جو ہمارے اسپورٹس ویٹرنز ہیں ہم نے ان کو کیسے اکوموڈیٹ کرنا ہے. ہر شعبے کے اب آرٹسٹس ہیں اور بہت سے ایسے پروفیشنز ہیں جن میں آپ کو آفٹر ریٹائرمنٹ بہت سے انسینٹیوز ملتے ہیں, لیکن ہمارا اسپورٹس ایک ایسا شعبہ ہے کہ اس میں جب ایک کھلاڑی وہ ایک گلوری تک جاتا ہے اور پھر جب وہاں سے ہٹ کے ریٹائرمنٹ پہ آتا ہے تو پھر وہ بہت کم ہوتے ہیں جو آخر تک بھی چلتے رہتے ہیں. تو اسپورٹس ویٹرنز کے لیے اور بچوں کے لیے ہم اسٹائپنڈز لے کے آئے ہیں جو ہماری فرسٹ اسپورٹس پالیسی میں اپروو ہوئے. پھر جو کبڈی ورلڈ کپ تھا اس کو ہم اس لیول تک لے گئے کہ ہم انڈیا کی ٹیم بھی لے کے آئے, باقی 10 ممالک کی ٹیم آئیں, پورا ورلڈ کپ ہوا. بہت سے اور بھی ہیں, لیکن ایسی چیزیں جب آپ کرتے ہیں اور ایسے ریزلٹس آتے ہیں تو ان میں پھر وہ خوشی کا مقام اور ہوتا ہے. آپ کی شخصیت کی خاص بات آپ کی گھنی موٹی مونچھیں ہیں. کیا اس کی وجہ اپنی شخصیت کو روبدار بنانا ہے یا اپنے حسن کے لیے رکھی ہوئی ہیں؟ نہیں سر, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری فیملی لیگیسی ہے, کیونکہ راجپوت ویسے بھی شروع سے ہی بڑی بڑی مونچھیں رکھنا میرے والد صاحب کی تھیں, تمام چچاؤں کی, تمام بزرگوں کی بھی تھیں, اور آئی ہیونٹ شیوڈ, میں نے کبھی شیو نہیں کیا. شروع سے جس طرح سے مونچھیں آئیں اسی طرح ان کو لے کے چلا. تو اب یہ شخصیت کا حصہ بھی بن چکی ہیں, اور میرے خیال سے جہاں پہ ان کو شخصیت کے طور پہ استعمال کرنا پڑے شخصیت کے طور پہ استعمال ہو جاتی ہیں, اور جہاں پہ دوسرے کھاتے میں لگانا پڑے دوسرے کھاتے میں بھی لگ جاتی ہیں. دوست احباب اور عزیز و اقارب کے ہمراہ ناشتہ کیا. تیمور خان جی بڑا اچھا اور پیارا بچہ تھا. اب سیاستدان بھی بہت اچھا ہے جی, لوگوں میں اس کا بڑا مقام ہے. فیملی, یہ سارے فیملی ممبر اس کے بیٹھے ہیں جی, یہ ان سے پیار کرتا ہے, فیملی ممبر اس سے پیار کرتے ہیں جی. تو جو پبلک میں ہے, پبلک میں بہت زیادہ پاپولر ہے جی, اپنا کام بڑی توجہ سے کر رہا ہے جی.
اور ایمانداری سے کر رہا ہے, جو کہ آج کل بڑی مشکل سے ملتی ہے آج کل کے زمانے میں. تو بس ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابیاں دے. اپنی لائن پہ ٹھیک چل رہا ہے جی. کوئی خامی تھوڑا جہا غسیلا ہے, کسی ویلے غصہ کر ویندا ہے جڑا, لیکن سچا بندہ جڑا ہوندا ہے انہوں غصہ آ جاتا ہے. نیچرلی چیز ہے جڑا ہے نا جی. تیمور بھائی میرے بڑے کزن ہیں, اور ان کی سب سے اچھی جو بات لگتی ہے کہ ٹورڈز فیملی بہت زیادہ کیئرنگ ہے. باہر کی جتنی بھی مصروفیات یا سیاسی آپ کو پتہ ہے چیزیں ہوں, لیکن جب بھی کوئی فیملی میٹر آتا ہے تو اس میں ساری ہی فیملی کی بڑی ہی اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرتے ہیں اور جتنا ہو سکے. اور بری عادت ان کی سب سے, کیونکہ حلقے میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں ادھر بھی اور لاہور بھی, اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے جو میری ان سے بحث رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ یہ ان کی اپنی صحت افیکٹ ہو رہی ہے, اور ان کو کچھ پرابلمز بھی آئے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں. یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی اس میں ریسٹ دینا چاہیے. لیکن ورک آلکوہولک آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اور وہ لیتے بھی ہیں اتنا. کیا آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے؟ مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کچھ. بابا کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ بابا کی بات اچھی لگتی ہے کہ بہت کائنڈ ہیں اور سب سے بہت پیار کرتے ہیں. سیاست سے کیا اختلاف ہے آپ کا؟ سیاست کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس میں. وہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ CSP آفیسر. ڈیرے پر حلقے کے عوام سے ملاقات کی. کارکن نے پگڑی پہنائی, لوگوں کے مسائل بھی سنے. گھر سے روانہ ہوئے. اپنے انتخابی حلقہ موضع ٹالی لطیف پور میں پارٹی کارکن کے گھر پہنچے. فالج کے مریض درینہ کارکن احمد بخش گرواہ کی عیادت کی. صاحب آپ وزیر کھیل تو ہیں, خود کون کون سے کھیل کھیلتے رہے؟ سر میں ویسے آل راؤنڈر رہا ہوں, ایتھلیٹکس میں, سوئمنگ میں, ایتھلیٹکس کے سارے ڈسپلنز میں, رننگ, لانگ جمپ, کرکٹ, فٹ بال, باسکٹ بال, ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, ساری گیمز. کس کھیل میں زیادہ ایکسل کیا؟ آئی واز کمپیریٹیولی بیٹر ان بیڈمنٹن اینڈ سوئمنگ, کیونکہ باقی ٹیم گیمز ہیں اور یہ انڈیویجول ہوتی ہے, اسی میں تو پتہ چلتا ہے کہ زور لگا کہ آپ کدھر تک پہنچتے ہیں. آپ ماشاءاللہ جوان بھی ہیں, اسمارٹ بھی ہیں, یہ بتائیں کہ کبھی عشق ہوا کسی سے؟ اچھا سر, میرے خیال سے کہ جتنی چھوٹی عمر میں اتنی ذمہ داریاں بنی اور ایک صحیح پریکٹیکل لائف میں آ گیا, تو مجھے میرے کام سے عشق ہوا, جس سے آج اللہ پاک نے یہ مقام بھی دیا. بیوٹی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یعنی نسوانی حسن جو ہے اس میں کیا چیز اچھی لگتی ہے آپ کو, اور نیچر میں کیا اچھا لگتا ہے؟ نسوانیت کی بات کریں تو اس میں جتنا فزیکل بیوٹی اٹریکٹ کرتی ہے یا جتنی فزیکل بیوٹی کی ویلیو ہے, میرے خیال سے اتنی آپ کے کریکٹر کی, اور وہ کریکٹر بہت زیادہ اہم ہے ساتھ ساتھ, کہ اگر کریکٹر اور بیوٹی کا کمبو ہو تو دین اٹس اے پرفیکٹ. اور نیچر میں آپ کو کیا پسند ہے؟ پہاڑ, سمندر, آسمان, گرین فیلڈز, کیا اچھا لگتا ہے؟ سر نیچر میں گرین فیلڈز اس لیے کیونکہ ہم ان گرین فیلڈز کی دھرتی سے اور بڑی ایک اپنے لینڈ کے ساتھ یا اپنے وسیب کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے, تو پنجاب میں کیونکہ ہمارا گرین آسپیکٹ جو ہے وہ بڑا زیادہ ہے, اور پھر ایک
جو چیز آپ سے دور ہو اس کی بھی ایک اپنی کشش ہوتی ہے. تو اس میں پہاڑ بھی کافی حد تک جو پاکستان کی جو ماؤنٹین رینجز ہیں بڑی خوبصورت ورائٹی ہے ہمارے پاس پہاڑوں کی. ڈھول کی تھاپ پر مقامی رقص پیش کیا گیا. انڈ لالیاں روڈ شاہ جیونا سے موڑ منڈی تک سڑک کی کشادگی کے منصوبے کی بنیاد رکھی. منصوبے پر بریفنگ دی گئی. پی ٹی آئی نوجوانوں کی پارٹی تصور کی جاتی ہے اور آپ نوجوانوں کے وزیر ہیں, یوتھ کے منسٹر ہیں. آپ نوجوانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ, اس میں ہمارا ایک بڑا اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے فری لانسنگ کا, آئی ٹی بیسڈ فری لانسنگ, ای روزگار. اور اس میں نے جو ایک نئی ایڈیشن کی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بچوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی, دیٹ از دا ای کامرس. کیونکہ اب انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ بھی پاکستان کے جو ہمارے فری لانسرز ہیں اور جو آئی ٹی بیسڈ بچے ہیں ان کو وہاں پہ بھی ریکگنائز کیا جا رہا ہے. اور پھر ہمارا جو پرائم منسٹر کا کامیاب جوان پروگرام ہے 100 ارب روپے کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اتنا بڑا پیکج کبھی نہیں آیا جتنا کامیاب نوجوان کی شکل میں آیا. تو اس کے ساتھ لائزون میں ہم رہتے ہیں اور اس کو پنجاب میں پورا لے کے چلتے ہیں کامیاب جوان کو. سیاست میں نسبتاً نئے ہیں, جھوٹ سے کتنا کام لیتے ہیں؟ سیاست میں تو کم از کم بالکل بھی نہیں. اور اس کی میں ایک مثال آپ کو, ایک بڑی دلچسپ سی مثال سناتا ہوں کہ جو باز ہوتا ہے نا چودھری صاحب, اس کو جب شکار پہ لگایا جاتا ہے اور وہ بالکل ینگ ہوتا ہے اور بڑا انرجیٹک ہوتا ہے, تو اس کو جس ٹارگٹ کی طرف پھینکیں وہ باز جاتا ہے اور سیدھا جا کے وہ ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے اور اس کو مار گراتا ہے. جب باز پرانا ہو جائے اور وہ بڑا میچیور اور بڑا تکڑا سیانہ ہو جائے, تو پھر جب مالک اڑاتا ہے اس باز کو شکار کے لیے, تو وہ جاتا ہے, وہ پہلے شکار کو اس سائڈ سے ڈراتا ہے, وہ شکار اس سائڈ پہ بھاگتا ہے, پھر وہ اس سائڈ سے ڈراتا ہے, شکار اگلی سائڈ پہ جاتا ہے. تو وہ پورا نا شکار بنا کے, شکار کھلا کے وہ یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں کتنی محنت سے یہ سارا کچھ آپ کے لیے شکار کر رہا ہوں. تو ابھی وی آر جسٹ لائک دیٹ چوز باز ان پالیٹکس. تو ابھی نہ جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے, جس کا بھی کام ہو اس کو دل لگی سے اور محنت سے کرتے ہیں اور اگلے کو پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارا کام ہو رہا ہے. سرگودا روڈ پر 62 ملین کی لاگت سے ریسکیو 1122 کے زیر تعمیر سینٹر کا معائنہ کرنے پہنچے. حکام نے منصوبے پر بریف کیا. شاہ جیونا دیہی مرکز صحت پہنچے. پھول برسائے گئے. اس تو بعد اسے اگلے سال دے اندر ساڈا شاہ جیونے تو لے کے موڑ منڈی تک جیڑا ساڈا اس حلقے دا درینا مسئلہ ہی جیڑا کہ اتنی دہائیاں تو کسے تو حل نہ ہویا ہی, انشاءاللہ تعالی اگلے سال دے اندر ساڈا ڈبل کارپیٹ روڈ بھی مکمل ہو جائے. نئے ٹراما سینٹر کا افتتاح کیا. ٹراما سینٹر کا دورہ بھی کیا. شکار
کا شوق ہے آپ کو؟ اگر ہے تو کس کا شکار کس سے کرتے ہیں؟ میرا سر تیتر کا اور مرغابی کا تو میں پہلے کرتا رہا ہوں، لیکن جو دوسرا شکار ہے وہ پھر تھوڑا دور ہے، اس میں دور جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ملتا، لیکن ویسے آئی لائک ہنٹنگ۔ سیاست میں کرپشن کے الزامات عام ہیں، آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے؟ ثم الحمدللہ میرے والدین کی طرف سے مجھے اتنا اسمارٹ پیس آف لینڈ انہیریٹڈ ہے کہ جس سے میرا، جس کو آپ کہتے ہیں سادہ زبان میں اگر کہیں کہ سفید پوشی کے ساتھ اچھا دنیا داری کا گزارا ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ ایک بڑا مناسب رقبہ ہے میرے پاس۔ کل کتنی زمین ہے آپ کی ملکیت؟ جنگ میں تو 200 ایکڑ ہے اور ہمارا بڑا فرٹائل لینڈ ہے، اور باقی ادھر ادھر اور چھوٹے گاؤں میں تھوڑی تھوڑی اسکیٹڈ زمین ہے، لیکن وہ جس طرح روایتی طور پہ ہماری مزارین کے پاس ہی وہ چلتی آ رہی ہے اور اس سے کوئی زیادہ ہمیں کوئی انکم جنریٹ نہیں ہوتی، لیکن جو میری اپنے گاؤں میں ادھر زمین ہے وہی میرا سورس آف انکم ہے۔ اور اس کے ساتھ میرا ڈیری کا جو میرا ڈیری فارم ہے، میرے والد صاحب کو بھی اچھے جانور رکھنے کا بڑا شوق تھا، تو میں شاید اس لیول پہ تو نہیں اس کو مینٹین کر سکا، سیاست کی وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن میرا جو ڈیری فارم ہے وہ بھی اچھا میرا کام ہے۔ کتنے جانور رکھے ہوئے ہیں؟ میرے پاس اب 100 کے قریب تو ہیں گائے بھینس۔ شاہ جیونا میں اپنے قریبی دوست اسد بخاری کے ڈیرے پر آئے۔ پرتکلف زورانے کا اہتمام کیا گیا۔ یونیورسٹی آف جنگ پہنچے۔ ای روزگار سینٹر کا افتتاح کیا۔ کمپیوٹر لیب میں جدید لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے ہیں۔ ای روزگار اسکیم کی افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ منڈی شاہ جیونا میں جو ہمارا گورنمنٹ بوائز کالج ہے اس میں بھی ای روزگار سینٹر بننے جا رہا ہے، تو مینس جنگ کے لیے ایک نہیں 3 کا پیکیج ہے۔ رات کو پروگریسو فارمر مہر علیہ بخش کے ڈیرے پر پہنچے۔ ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں نے رقص کیا۔ خان دا کوٹ پہنچے، پھول برسائے گئے۔
مقامی لوگوں نے پرتپاک استقبال کیا۔ نئے تعمیر شدہ کوٹ خان اسٹیڈیم کا افتتاح کیا۔ والی بال ٹورنامنٹ کے فائنل میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شوٹنگ والی بال شو میچ، شوٹنگ والی بال اسٹیڈیم کوٹ خان، زندگی درادوی ذات امام راج تیمور ایاد بھٹی صاحب، منسٹر سپورٹس پنجاب، بسوں لگدے نال حیاتی ساری پئیاں وسن تو اڈیاں جھوکا، غیر ہو کے سکیا سونیا تو میں کیوں سرکار نو روکا۔ جیتنے والی ٹیم میں انعامات تقسیم کیے۔ رات کے وقت ڈیرے پر واپس آئے۔ کھانا کھایا۔ ملک میں پہلی سپورٹس یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے کورسز کیا ہوں گے اور مقاصد کیا؟ انٹرنیشنل پریکٹس یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی ایتھلیٹ کو تیار کرنا ہے جس کو آپ نے اولمپک لیول تک لے کے جانا ہے اور میڈل لینا ہے، تو یو ہیو ٹو پک ہم فرام دا ٹین ایج۔ اس وقت سے اس کے جو مسلز ہیں اور اس کا جو باڈی اسٹرکچر ہے اور اس کی جو پریکٹس اور ٹریننگ ہے وہ اس طرح کی ہو، اور باقاعدہ نیوٹریشنسٹ اس کی نیوٹریشن کا خیال رکھے، اس کا فیزیو کا خیال ہو۔ اور جو ہمارا بچوں کو ایک بڑا مسئلہ آتا ہے جب ہمارے بچے انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کی ہوں یا باقی گیمز میں، کمیونیکیٹ کرنے کا بھی مسئلہ آتا ہے، تو ساتھ ساتھ ایک کوالٹی ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہو اور پریورٹائز گیمز کو ہم پک کریں تاکہ ان پہ ہم فوکس کریں اور ان بچوں کو ہم آگے تک لے کے جا سکیں۔ اسپورٹس یونیورسٹی میں سارے اسپورٹس مین جو انٹرنیشنل لیول کے ہوں گے ان کو داخلہ ملے گا؟ نہیں سر، یہ ہمارا ٹیلنٹ ہنٹ ہوگا ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ، ہر ڈویژن لیول پہ۔ وہاں سے جو بچے اس کے لیے کوالیفائی کریں گے اور وہ یا ان کے پیرنٹس اگر چاہتے ہیں کہ وہ اسی فیلڈ کو لے کے آگے اسپورٹس کو ایز اے پروفیشن لے کے آگے چلیں، تو وہ بچے اس میں ایڈمیشن لیں گے اور وہ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ پاکستان کے سارے ارباب و کشاد کی توجہ صرف اور صرف کرکٹ پر ہے، فٹ بال اور ہاکی نظر انداز ہو رہے ہیں، کیا آپ کی توجہ ان کھیلوں کی طرف ہے؟ پہلے تو جی میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ کرکٹ ہماری پاکستانی قوم کا ایک نشہ ہے، اٹس اے کریز اور بڑا پیشن ہے لوگوں میں کرکٹ کے لیے۔ ہاکی انفارچونیٹلی جس طرح ہماری نیشنل گیم تھی، جتنا اس کو وقت ملنا چاہیے تھا، جتنا اس پہ ہمیں فوکس کرنا، جتنی ہمیں اس کی برانڈنگ کرنی چاہیے تھی، شاید ہم وہ نہیں کر پائے۔ ہم لاہور میں ہاکی کا پہلا ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے جا رہے ہیں جو اس اے ڈی پی میں ہمارا اپروو ہو چکا ہے۔ اور سیکنڈلی سر اس پہ میں نے اپنے اس وقت میں، کیونکہ پرائم منسٹر کی اسپیشلی یہ انسٹرکشنز تھیں کہ ہاکی کا کچھ کرو، ہاکی کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے، کم اپ ود اے پلان۔ تو ہاکی کا سر ہم نے بڑے زیادہ چیمپئن شپس کروائیں، ٹیلنٹ ہنٹس بڑے کروائے، ہم نے پنجاب میں 4 ہاکی ٹریننگ اکیڈمیز بنائیں اپنی جو ہاکی ٹرفس تھیں، اور پھر اب ہاکی چلی گئی ہے سر ٹرف پہ، ہم رہ گئے گھاس پہ۔ ہاکی فیڈریشن از آن بورڈ ود اس اینڈ وی آر جسٹ گوئنگ ٹو لانچ ہاکی لیگ۔ پھر ہمارا ایک پلان ہے کہ ول گو فار اے ہاکی ٹور اراؤنڈ دا پروونس۔ آج کل کے نوجوان زیادہ تر آن لائن گیمز کی طرف متوجہ ہیں اور جسمانی کھیلوں سے دور ہے، آپ اس خلا کو کیسے دور کریں گے؟ ہمارے بچے موبائل کی طرف اور موبائل گیمز کی طرف چلے گئے۔ ایک تو ہمارے گراؤنڈس کی کمی بھی تھی اس میں، جس کو پورا کرنے کے لیے اس پہ بھی پرائم منسٹر کا اور ہمارے چیف منسٹر کا بڑا فوکس ہے۔ ہماری تقریباً 60 تحصیل ہیڈ کوارٹرز ایسے تھے جہاں پہ اسپورٹس کا کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں تھا تحصیل لیول پہ، نیچے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تحصیل لیول بھی کوئی نہیں تھا 60 تحصیلوں میں۔
تو ان میں سے 38 تحصیلوں پہ اس وقت ہمارے ملٹی پرپز تحصیل سپورٹس کمپلیکس بن رہے ہیں. پھر ہم ایک اور انیشیٹو لے کے آئے ہیں جی, سافٹ اینڈ گرین سپورٹس. وہ پورے پنجاب میں ہم نے 1400 گراؤنڈز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. بورڈ آف ریونیو کا جس گاؤں میں بھی رقبہ ہے, گاؤں کے لیول پہ ہم گراؤنڈز بنانے جا رہے ہیں. آپ ہمیشہ سے شاہ جیونا کو تحصیل ہیڈ کوارٹر بنانا چاہتے ہیں, یہ تحریک کہاں تک پہنچی؟ ہمارا علاقہ تحصیل ہیڈ کوارٹر سے 50-60 کلومیٹر دور ہے. ہمارے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں ہے, ہمارے پاس انتظامیہ کے دفاتر نہیں ہیں, نادرا کی سہولت نہیں ہے, اراضی سینٹر کی سہولت نہیں تھی. تو ایسے بہت سے مسائل تھے کہ ایک عام غریب آدمی کو اگر ایک زمین کا فرد ملکیت بھی لینا ہے تو ہی ہیز ٹو ٹریول 16 کلومیٹرز, اس نے جھنگ میں جانا ہے. تو اس لیے میرا یہ شروع سے پلان تھا کہ میں اپنے حلقے میں تحصیل ہیڈ کوارٹر بناؤں اور اس کو تحصیل کا درجہ دوں, اور اس کی تمام کوڈل فارمیلٹیز جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا اعلان چیف منسٹر پنجاب کریں گے. آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں؟ آپ نے شادی بہت جلدی کی, 21 سال کی عمر میں, بہت جلدی MPA بن گئے اور بہت جلدی وزیر بھی بن گئے. اب اور کیا جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے مخلوق میں جس بندے سے جو کام لینا ہے, جس وقت پہ لینا ہے, شاید میرا انرجی لیول ان چیزوں کے لیے بالکل دیر واز اے پرفیکٹ ٹائم, تو اللہ پاک نے موقع دیا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہر کام وقت کے ساتھ ساتھ بڑا جلدی میں اچھے طریقے سے ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوگی. فلمی اداکارہ کون سی پسند ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ہیرو یا ہیروئن کی پرسنل جو اس کی اپیرنس ہے, اس سے بڑھ کے اس کا جو کردار ہوتا ہے, جس کردار میں وہ ڈھل کے اس کردار کو نبھا رہا ہوتا ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہماری جو ایکٹر ہیں, ایکٹریس ماہرہ خان, ان کی میں نے پرفارمنس ان کی مجھے پسند ہے کہ 1-2 ایسے میں نے ان کے رول دیکھے جن میں وہ پورا اس کردار میں ڈوب جانا اور اس کردار کو پھر پرفارم کرنا. اور انڈین کون سی ایکٹریس پسند ہے؟ انڈین کرینہ کپور. کیوں؟ ان کی بھی میں نے ایسی 1-2 موویز دیکھی جس میں مجھے ان کا بڑا زیادہ یہ فیل آیا کہ ان کو 2-3 قسم کا ان کو کردار ملا, ایک مووی میں اور ایک مووی میں اور, تو ان کو جو بھی کردار ملا تو انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا.